अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त नंबर 28। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। रात के पहर घड़ी की सुइयों संग बदल रहे थे। वो जिस वक्त घर लौटी थी रात आधी बीत चुकी थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं था कि वो रागिब और रिधम को साथ देखे। पूरा दिन वो दिल बहलाने की गर्ज से कई जगहों पे गई और उनमें से एक उस दोस्त का ठिकाना भी था जिसके पास अभी ज़ेबा लौटी थी, मिसेज़ हमदानी, उसकी सच्ची खैर ख्वाह और हाल ही में बनी सच्ची पक्की दोस्त। आज जब उनकी मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई तो उनके चेहरे पे ज़ेबा के लिए वाज़ेह हमदर्दी थी। उन्होंने आगे बढ़कर ज़ेबा को सीने से लगाया और फिर दोनों गालों को चूमा। ओह डार्लिंग, सर्द आह सी उनके लबों से आज़ाद हुई। रागिब की बेवफाई ने तो तुम्हें बिल्कुल ही कुम्हला कर रख दिया है। अपनी हालत तो देखो, मुझे तो दुख हो रहा है। उन्होंने सिसकी ली और ज़ेबा की कलाई थाम कर उसे कुर्सी पर बिठाया। वो खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। उन्होंने ज़ेबा के हाथ थामे हुए थे। मुझे इसी दिन से खौफ आता था, ये मर्द ज़ात भरोसे के काबिल ही नहीं होती। औरत पूरी की पूरी उन पे अपना आप निछावर कर दे और ये फिर भी उसके हिस्से में बहुत थोड़े से आते हैं। अपनी मुखालिफ जिन्स में सबसे ज़्यादा कशिश उस औरत में महसूस करते हैं जो उनके घर से बाहर हो। घर वाली तो बिस्तर गर्म करने और खाना गर्म करने के लिए रह जाती है। औरत मार्च की पक्की फेमिनिस्ट मिसेस हमदानी बेहद गम और गुस्से से ये बात कह रही थी। ज़ेबा का चेहरा झुका हुआ था, आंखों में पानी हलकोरे ले रहा था। माहौल धुंधला सा गया था। लबों को सख्ती से भींच कर वो खुद को रोने से बाज किए हुए थी। अब क्या कहता है वो? चोरी पकड़े जाने पे शर्मिंदा तो ज़रूर हुआ होगा। मिसेस हमदानी के लहजे में तजस्सुस का रंग नुमाया हुआ था। वो जानना चाहती थी कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद ज़ेबा ने उस दिन क्या क्या किया था। उन्हें कितना मज़ा आया था वो तस्वीरें लेकर और उन्हें ज़ेबा के पास भेजकर। अब भी जब वो इस मुतालिक सोचती तो उनका दिल खुशी से सरशार हो जाता था। क्या सीन था और क्या टाइमिंग थी। डूबता सूरज, बहता पानी, पानी की सतह पे सूरज की सिमटती किरणें और दो हंसों का जोड़ा। वाह वाह, उन्होंने तब भी दिल में दाद दी थी और वो अब भी दिल में दाद दे रही थी। ये बात उस दिन की है जब रागिब चौहान रिधम के साथ साहिल समंदर पर खड़ा उसे अपनी बाहों के हाले में लिए हुए था। तभी उनके हुक्म में मौजूद सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियों में से गुजरती एक गाड़ी मिसेस हमदानी की थी, जिन्होंने दूर से ही रागिब को पहचान लिया था। उन्होंने तेज़ी से गाड़ी सड़क से कुछ दूर ही रुकवा ली थी। वो खिड़की के करीब हुई और आंखें फैलाकर हैरत से इस बात की तस्दीक करने लगी कि सामने मौजूद वो मर्द रागिब ही है, जिसकी बाहों में एक नौ उम्र लड़की सिमटी हुई है। मिसेस हमदानी चंद पल अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश करती रही, फिर उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपना क्लच जो करीब ही रखा था उसे उठाया, उसमें से अपना मोबाइल निकाल कर उन्होंने रागिब और रिधम की चंद तस्वीरें ले ली। वो अक्सर ज़ेबा को कहा करती थी कि रागिब एक दिन उसे धोखा ज़रूर देगा, लेकिन ये बात ज़ेबा नहीं मानती थी। वो आज जब उन्हें रागिब के ख़िलाफ़ सबूत मिल गए थे तो वो ये सोच कर खुश हो रही थी कि ज़ेबा को जब इस बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कितना खूबसूरत होगा। वो ये देखने के लिए बेताब थी। तभी उन्होंने फ़ौरन वो तस्वीरें ज़ेबा के पास सेंड की और उसे कॉल की। लहजे में ज़माने भर की हमदर्दी भरते हुए वो धीरे से बोली, मुझे बेहद अफसोस है ज़ेबा के रागिब तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं तुम्हें कहती थी कि रागिब पर इतना एतबार न करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो, सबूत तुम्हारे सामने है। ज़ेबा को मैसेज सेंड करने और कॉल करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी को सड़क से कुछ दूर कर लिया था। वो इस इंतज़ार में थी कि रागिब अब उस लड़की के साथ कहाँ जाता है। वो
وہ مکمل تیاری کر چکی تھی کہ آج راغب کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر کے ہی جائیں گی۔ اگر راغب جیسا ان کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر زیبا بھی اس چیز کی بالکل حقدار نہیں ہے۔ وہ شروع سے ہی زیبا سے خار کھاتی تھی۔ راغب کی توجہ، اس کی محبت اور پرسنالٹی مسز ہمدانی کو بے چین کرتی تھی، اور یہ بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ حسد کی آگ کا رنگ اختیار کر چکی تھی۔ وہ زیبا کے دل میں یہ بات اکثر ڈالتی تھی کہ راغب اسے دھوکہ دے گا، لیکن زیبا نہیں مانتی تھی، اور آج انہوں نے سارے ثبوت اکٹھا کر لیے تھے۔ وہ راغب کی گاڑی کا پیچھا کرتے ردھم کا گھر تک دیکھ چکی تھی۔ زیبا کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ وہ لڑکی رہتی کہاں ہے، اور زیبا جو اس وقت اپنے بنگلے میں موجود تھی، تصویریں دیکھتے ہی وہ چوکنا ہو گئی۔ اس نے دوبارہ مسز ہمدانی کو کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ وہ اس وقت راغب کا پیچھا کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد جب انہوں نے مکمل طور پر اپنی طرف سے سارے ثبوت اکٹھا کر لیے تو وہ زیبا کے پاس گئی تھی۔ زیبا سے ہمدردی اور افسوس جتانے کے بعد جب وہ وہاں سے گئی تو زیبا کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی کون سی ہو سکتی ہے۔ اس نے مکمل تیاری اسی رات کر لی تھی، اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے ردھم کے ماموں کا نمبر حاصل کیا اور پھر انہیں کال کر کے کہا کہ ان کے گھر کے دروازے کے پاس کچھ ثبوت رکھے ہیں جن میں ان کی بھانجی کی کالی کرتوتیں چھپی ہوئی ہیں، کہ وہ ایک باپ کی عمر کے مرد سے نکاح کر کے بیٹھی ہے اور وہ اسے ملتی بھی ہے۔ وہ اپنی طرف سے حملہ کرنے کے بعد شایان کی طرف چلی گئی تھی۔ انہیں لگا تھا اب یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ راغب وہاں پہنچ کر ردھم کو بچا لے گا۔ اسے اس بات کی خبر بعد میں ہوئی تھی کہ راغب وہاں پہنچ کر ردھم کو بچا چکا ہے، لیکن جو کچھ ردھم کے ساتھ ہو چکا تھا زیبا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ جو آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی اس کو بجھانے کے لیے فی الحال اتنا سب ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کا نام بھی نہیں آیا اور اس نے اتنا کچھ کر بھی لیا۔ جب راغب نے اسے لاؤنج میں سوال کیا کہ ردھم کے گھر وہ خبر دینے میں اس کا ہاتھ ہے تو تب وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اسے لگا جیسے راغب کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے مسز ہمدانی کو بہت سے منتیں کر کے اس بات سے روکا تھا کہ وہ راغب پہ کوئی بھی بات ظاہر نہ ہونے دے، لیکن پھر بھی جب راغب نے اس سے سوال کیا تو اس کا دل ایک دم سے ڈوب کے ابھرا۔ اس نے اپنے تاثرات کو قابو میں کرتے ہوئے راغب سے سوال کیا تو راغب کی باتوں سے وہ یہ فوری جان گئی کہ راغب ہوا میں تیر چلا رہا ہے، اس لیے وہ اس بات پر مصر ہو گئیں کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور اب بھی وہ مسز ہمدانی سے اسی لیے ہی ملنے آئی تھی تاکہ وہ انہیں کہہ سکے کہ وہ کبھی بھی راغب کے سامنے اس بات کو ظاہر نہ ہونے دیں کہ انہوں نے راغب کو ساحل سمندر پر ردھم کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہے، بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ زیبا نے بدقت اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کا غول اتار کر یہ بات کہی تو مسز ہمدانی چونکی۔ دھمکیاں کس بات کی؟ اس لڑکی نے راغب کے ساتھ چھپ کر نکاح کیا تھا اور میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات اس کے گھر والوں تک کیسے پہنچ گئی۔ جس دن راغب کراچی واپس لوٹا وہ سیدھا اس لڑکی کے گھر گیا تھا۔ وہاں معاملہ کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے مسز ہمدانی کو اس دن ہوئی ساری کہانی بتانے لگی۔ مسز ہمدانی کے لب مکمل بات سننے کے بعد دو کی صورت ڈھل گئے۔ انہوں نے زیبا کے ہاتھ پر دباؤ دیا اور بے چینی سے پوچھا، تم نے راغب کو یہ تو نہیں بتایا کہ وہ تصویریں میں نے بھیجی تھی؟ راغب کا جنون اور اس کے کیے گئے ہنگامے کے بارے میں سننے کے بعد مسز ہمدانی خود ڈر گئی تھی، اور زیبا یہی چاہتی تھی تاکہ وہ بھولے سے یہ بات راغب کے سامنے نہ کرے۔ نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں وہ سب سننے کے بعد بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میں شایان کی طرف چلی گئی تھی۔ میں راغب سے کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب نہیں جانتی تھی؟ میں سب جانتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا راغب کافی بدل چکا تھا۔ اس نے مجھے اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ میں کہیں نہ کہیں یہ بات جانتی تھی کہ راغب کسی اور کو ڈیٹ کر رہا ہے، اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بے خوفی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ تم نے مجھے تصویریں بعد میں بھیجی تھیں۔ میں یہ بات پہلے سے جانتی تھی کہ راغب نے شادی کر لی ہے، لیکن اس نے مجھے اپنی بیوی کے نام گھر بار کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جو کہ تم نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ اور راغب کو یہ لگتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے گھر جا کے نکاح کے بارے میں بتایا اور جو کچھ اس دن ہوا وہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ راغب مجھے اتنا غلط سمجھتا ہے، زیبا نے کہہ کر دھیرے سے مسز ہمدانی کے ہاتھوں کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکالے اور ان میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھیں۔ لوگ اکا دکا ہی موجود تھے اور ان کی ٹیبل بھی خاصی فاصلے پر لگی تھی، اس لیے وہ آرام سے دکھ سکھ کہہ رہی تھی۔ لیکن تم نے چپ رہ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ تمہیں اس وقت ہی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ وہ تمہارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے اور اب تمہیں ہی آنکھیں دکھائے گا۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اور اب تو وہ اس لڑکی کو اس گھر میں تمہارے کمرے تک میں لے آیا۔ تم نے یہ سب کیسے برداشت کر لیا؟ مسز ہمدانی کی بات پر زیبا کرب سے مسکرائی۔ اس نے میرے ٹکڑوں میں سے اتنا کچھ بنا لیا ہے کہ اب لگتا ہے جیسے میں اس کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں۔ اس کے پاس ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ وہ بے حد لیگل طریقے سے اپنی بہت سی پراپرٹی بنا چکا ہے۔ اسے اب میرے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور مجھے یہ سب برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ تم جانتی ہو مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر کسی کا ساتھ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میں راغب کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر میں نے اب اسے چھوڑا تو میں تماشا بن کر رہ جاؤں گی۔ میرا سابقہ شوہر مجھ پہ ہنسے گا، میری اولاد مجھ سے مزید بدظن ہو جائے گی، معاشرہ تو ابھی بھی ہنسے گا جب اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ راغب چوہان نے دوسری شادی کر لی۔ کتنی ہی دیر یہ بات ہائی لائٹس میں رہے گی۔ میڈیا اس بات کو خوب اچھالے گی۔ تم جانتی ہو نا تمہاری ریپوٹیشن اس شہر میں کیسی ہے۔ زیبا نے اپنی آنکھوں میں موجود نمی کو انگلیوں کے پور سے نزاکت سے صاف کیا اور پھر کلچ سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی ناک کو پہنچتے ہوئے اس نے کہا، میں سب جانتی ہوں اور یہ ساری باتیں راغب بھی جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی احمقانہ حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کی یہ بات میڈیا میں اچھالے۔ تبھی وہ اتنی خاموشی سے اس لڑکی کو گھر میں رکھ کر بیٹھا ہے، اور میرا خیال ہے وہ ایسے ہی اپنی شادی کو خاموشی سے نبھاتا رہے گا۔ زیبا کی اس بات پر مسز ہمدانی نے اس کا چہرہ ایسے دیکھا جیسے زیبا پاگل ہو گئی ہو۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بات اتنی آسانی سے چھپنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن سب کو پتہ چل جائے گا، اور اگر کسی کو نہ پتہ چلا تو میں کس دن کام آؤں گی؟ میں سب کو خود بتا دوں گی۔ تم یہ بات چھپا ہی نہیں سکو گی زیبا۔ آخری بات مسز ہمدانی نے دل میں کہی تھی۔ وہ ہمدردی بھری نگاہوں سے زیبا کی روئی روئی سی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زیبا نے ان کی بات پر گہرا سانس لیا اور پھر دھیرے سے شانے اچکائے، چہرہ جھکاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں بہت پریشان ہوں۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سینے پر کوئی بھاری سیل رکھ دی گئی ہے۔ مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ میں اپنی کیفیت تمہیں نہیں بتا سکتی۔ وہ کہنے کے بعد ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں چہرہ گرا کر سسکنے لگی تھی۔ مسز ہمدانی نے آگے بڑھ کر اس کی شانوں کو تھپکا۔ بس زیبا چپ ہو جاؤ، تم اتنا سٹریس مت لو۔ جو ہونا تھا اب تو وہ ہو گیا، اب کوئی کیا ہی کر سکتا ہے۔ زیبا پھر وہاں کچھ دیر ہی رکی تھی۔ جیسے جیسے رات گہری ہونے لگی وہ گھر لوٹ آئی تھی، اور وہ پورے راستے اس بات پر مسکراتی رہی کہ وہ سب جانتی ہے کہ اسے آگے کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے ردھم کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے اور راغب کے سامنے اچھے بھی بنے رہنا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کلچ کو بیڈ پہ پھینکنے کے بعد وہ باتھ روم میں گئی۔ فریش ہو کر جب وہ آئی تو اس کے بدن پر سلک کی نائٹی تھی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ دل میں شدید خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ راغب کے پاس جائے، اسے چھوئے، اس سے محبت لے۔ اس کے بغیر سونا بڑا مشکل سا تھا۔ کروٹ کروٹ اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کے بغیر اب زیبا کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے پورے وجود میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتی بے چینی کے باعث بیڈ پر دھیرے دھیرے تڑپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو رہی ہے۔ اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر
ایڑیوں کو بیڈ سے رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ سسکیوں سنگ و راغب کو پکار رہی تھی۔ پورا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور جسم کسی دہکتی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ راغب کے قریب جانا چاہتی تھی۔ اسے اس وقت راغب کی سخت ضرورت تھی۔ زیبا نے سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل کو اٹھایا اور بے چین ہوتے وجود کو سنبھالتی وہ بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے راغب کے نمبر پر کال کی تھی۔ 2-3 بار کال جاتی رہی، پھر وہ کال اٹھا چکا تھا۔ ہیلو، آواز میں نیند کا خمار تھا۔ راغب، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز ایک بار نیچے آ جاؤ۔ زیبا نے یہ بات روتے ہوئے کہی تھی۔ دوسری جانب موجود راغب تشویش میں مبتلا ہوا۔ وہ زیبا سے مزید کچھ پوچھتا کہ زیبا کال بند کر چکی تھی اور اوپر کمرے میں موجود راغب زیبا کے رونے پر ایک دم سے بیڈ پر بیٹھا۔ اس کے یوں چوکنا سے ہو کر بیڈ پہ بیٹھنے پر ردھم بھی اٹھ چکی تھی۔ اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے راغب کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے سوال پر راغب نے سائڈ لیمپس روشن کیا اور بولا، میں نیچے جا رہا ہوں، زیبا نے مجھے بلایا ہے، ان کی شاید طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ردھم بھی بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں بھی ساتھ چلوں؟ راغب نے نرمی سے اس کا گال تھپکا اور بولا، میں بس ابھی آ جاؤں گا، تم لیٹ جاؤ۔ وہ کہہ کر بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ ردھم کو لیٹنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کے وجود پر کمبل برابر کرنے کے بعد کمرے کی روشنیاں مزید روشن کرتا داخلی دروازے سے نکل چکا تھا۔ زیبا کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو زیبا سامنے بیڈ پر اپنے گھٹنوں کو پیٹ سے لگائے ان کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ چہرہ گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ راغب پریشانی سے آگے بڑھا۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے زیبا کا ہاتھ پکڑا تو اس نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ راغب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا ہوا زیبا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے سوال پر آگے بڑھی اور اس کے بغیر شرٹ کے سینے سے لپٹ گئی۔ تم مجھے بالکل بھول گئے ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرا مقام ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ تم جانتے ہو تم آخری بار میرے قریب کب آئے تھے؟ تمہیں یاد بھی ہے کہ مجھے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، اور اب بھی میں پچھلے 1-1.5 ہفتے سے پہلے تمہاری بے رخی برداشت کرتی رہی، پھر تم شہر سے باہر چلے گئے اور اب تمہیں اپنی نئی بیوی سے فرصت نہیں ملتی۔ تم چاہتے ہو کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں اس وقت بھی بہت ڈپریشن کا شکار ہوں۔ مجھے تمہارے پاس سونا ہے۔ وہ اپنی آخری بات سے راغب کا سانس روک چکی تھی۔ اس نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اسے یہ معاملہ فی الحال قابل غور نہیں لگا تھا، لیکن اب جس انداز سے زیبا اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی، وہ یہ بات محسوس کر چکا تھا کہ زیبا اسے جانے نہیں دے گی۔ زیبا، میں آپ کے پاس ہی ہوں اور آپ کا مقام آپ ہی کا ہے۔ میری بات سنیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے لگا تو زیبا نے اس کے ہاتھوں کو پیچھے ہی جھٹک کر دوبارہ سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ میں جانتی ہوں تم مناسب الفاظ میں مجھے انکار کرو گے۔ راغب، میں انکار نہیں سننا چاہتی۔ مجھے کروٹ کروٹ تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے وہ تکلیف آج پھر محسوس کرنی ہے جو تمہارے قریب آنے سے مجھے ہوتی ہے۔ میں برداشت کروں گی، لیکن پلیز مجھ سے دور نہ جاؤ، مجھے سکون دے دو۔ پلیز میرے بے چین ہوتی کمزوریوں میں شدت سے داخل ہو جاؤ۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی روتے ہوئے اپنے خوابیدہ لباس کی ڈوریاں کھولتی راغب کے ہاتھوں کو اپنی کمزوریاں اور پھر اس کے چہرے کو اپنے دل تک لے آئی۔ وہ خود ہی شدت سے وہاں لمس دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ راغب اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن زیبا کا جنون پل پل بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ راغب کا نام پکارتی اس سے مکمل طور پر لپٹ چکی تھی۔ راغب نے بڑی مشکل سے اسے شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ زیبا، میری بات سنیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز پلیز میرے قریب آ جاؤ۔ وہ شدت سے روتے ہوئے اسے اکسا رہی تھی، لیکن راغب کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی تھی کہ اوپر ردھم اکیلی ہے اور وہ ابھی فی الحال رات اکیلے اس کمرے میں نہیں گزار سکے گی۔ اسے واپس جانا ہے۔ میری ایک بار بات تو سن لے۔ اس نے اب کی بار ایک جھٹکے سے زیبا کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کی اور لہجے کو نرم کرتے ہوئے بولا، آپ کا مقام ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا اور آپ کا حق بھی آپ کو ملتا رہے گا، لیکن بس صرف آج مجھے مہلت دے دیں۔ میں کل رات آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آج نہیں۔ آج میں ردھم کو کہہ کر آیا ہوں کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں
کمرے میں آ جاؤں گا۔ وہ ابھی ڈری ہوئی ہے۔ اس کے دل سے اس دن کا خوف نہیں نکل رہا۔ وہ رات کو ڈر جاتی ہے۔ آپ یقین کریں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ صرف آج کی رات برداشت کر لیں۔ میں کل کہیں بھی نہیں جاؤں گا ہوں۔ اس نے اپنی مکمل بات کہنے کے بعد زیبا کے دونوں گالوں پر اپنے بھاری ہاتھوں کو رکھا۔ اس کی ہتھیلیوں کی تپش زیبا کے گالوں کو جلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور سرخی سی تھی۔ خمار سے دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ راغب سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کی بات نے اسے یہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے راغب کو دیکھتی رہی، پھر اس نے راغب کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا اور اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ بولی، وعدہ کرو کہ اب سے جتنی محبت اور توجہ تم اسے دو گے اتنی ہی ان دونوں چیزوں پر میرا حق ہوگا۔ کل پوری رات ایک بار بھی تم ردھم کا نام نہیں لوگے، نہ ہی اس کے بارے میں سوچو گے اور نہ ہی اس کے بارے میں بات کرو گے۔ کل کی رات صرف ہم دونوں کی ہوگی۔ جو بات ہوگی ہماری ہوگی۔ جو کچھ سوچا جائے گا وہ ہمارے بارے میں سوچا جائے گا۔ اس گھر میں تیسرے شخص کی گنجائش نہیں تھی، لیکن تم لے آئے۔ پر راغب، ہمارے درمیان وہ تیسرا شخص نہیں آئے گا۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ اس نے زیبا کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا محسوس کیا تھا۔ وہ شاید چند پل جیسے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ردھم آپ کو کبھی تکلیف نہیں دے گی اور آپ کا مقام ہمیشہ آپ ہی کا رہے گا۔ پر آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں۔ زیبا نے اس کے رک کر سوال کرنے پر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا آپ ردھم کو کہ آپ ردھم کو ایک اچھی دوست کا مقام دیں گی، اسے سمجھایا کریں گی، اس کا خیال رکھا کریں گی۔ وہ بہت بہادر بنتی ہے، سمجھدار بھی، لیکن وہ ایسی نہیں ہے، بہت معصوم ہے وہ۔ آپ جتنا اس سے پیار سے پیش آئیں گی، وہ اتنا اونچا مقام آپ کو اپنی زندگی میں دے دے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ردھم کو پیار اور توجہ دیں گے، اسے سمجھائیں گی، اس کا اچھا برا آپ خود دیکھیں گی۔ وہ اتنا کہہ کر ایک لمحے کو رکا، پھر اس نے زیبا کے ہاتھ پر دباؤ دیا اور بولا، میرے لیے اتنا کریں گی نا آپ؟ اور زیبا نے ایک اچھی بیوی کی طرح سر اس بات میں ہلا دیا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ راغب کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ وہ دھیرے سے آگے کو ہوئی اور پھر دوبارہ سے راغب کے سینے سے لگ گئی۔ اب کی بار راغب اس کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلا رہا تھا۔ زیبا کے وعدہ کر لینے پر راغب کے جیسے کاندھوں سے بہت سا وزن اتر گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر چلے گا، کبھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ جتنی محبت وہ زیبا کو دے گا اتنی ہی ردھم کو دے گا، اور جتنی توجہ وہ ردھم کو دے گا اتنی ہی توجہ کی حقدار زیبا بھی ہوا کرے گی۔ وہ کچھ دیر زیبا کے پاس بیٹھا رہا۔ زیبا بیڈ پر لیٹ چکی تھی، اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ راغب اس کے قریب بیٹھا، اسے ماتھے کو دھیرے دھیرے دباتا رہا۔ پھر جب اسے محسوس ہوا کہ زیبا سو چکی ہے تو وہ اٹھ کر اس کے اوپر کمبل برابر کرتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے اور نہیں بھی لگی تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں۔ اور نا میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ قسط لینتھی دیں، لانگ دیں، میں نا سچ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کافی ٹف روٹین ہے، بہت زیادہ ٹف۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ لکھوں، پھر اس کو پروف ریڈ دیکھیں، لکھنا میٹر نہیں ہے کہ لکھا نہیں جاتا، میں لکھ لوں، پھر اسے پروف ریڈ کروں، پھر میں سوچتا ہوں اب اس کو وائس اوور کروں یا نہ کروں۔ کبھی کبھی جب میں نہیں کرتا، پھر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وائس اوور کریں، وائس اوور۔ پھر آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ 3 سے 4 گھنٹے لگا کے ایک قسط لکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہی از ڈوئنگ پروف ریڈنگ، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ وائس اوور کرنا، ایک ہی قسط کو 7-8 گھنٹے دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پروف ریڈنگ میں نا اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا قسط لکھنے میں لگتا ہے، میرے تو خیال سے زیادہ ہی لگ جاتا ہوگا۔ ایک ایک لفظ کو دیکھنا، اس کی غلطیاں نکالنا، پھر بھی چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس رہ جاتی ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اردو کی مسٹیک نہ کروں، مطلب کہ املا کی غلطیاں نہ ہوں۔ ہم اچھا لکھ نہیں رہے، مطلب ایڈلٹ کنٹینٹ ہے
لیکن ہم اردو تو اچھی لکھیں، ایٹ لیسٹ پڑھنے والا اردو ہی ٹھیک کر لے، اپنی دماغ خراب کر رہا ہے تو وہ اب ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اٹس اے پبلک ڈیمانڈ، سارا بلیم ہم پہ ہی آتا ہے. خیر کہ آپ لوگ یوں وہ فلاں فلاں فلاں. ابھی میں نے کل ایک کمنٹ پڑھا تو مجھے بڑا دھکا لگا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کوئی کہانی نہیں ہے، مطلب کہانی ابھی تک نہیں ہے. اور وہی جو بھی تھا وہ میں ان کو نوٹس کر رہا تھا کہ وہ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں رومانٹک دیں گولڈن نائٹ دیں رومانٹک دیں. مطلب اگر رومانس نہیں ہوگا تو اس میں کہانی نہیں ہے، جبکہ یہ کہانی ہے. اور رومانس میں بور ہو گیا ہوں لکھ کے. لکھنا ہے پر ابھی نہیں. میں سوچتا ہوں رمضان آنے والا ہے، میں کیوں ایک چیز کو چھیڑ کے بیٹھ جاؤں. لکھتے ہیں ٹھیک ہے، ضرورت پڑتی ہے تو لکھ بھی دیں گے، پر ابھی سے کیسے ہر ایپیسوڈ میں کیا دکھائیں. پر مجھے اتنا دھکا لگا ان کے کمنٹ پڑھ کے کہ مطلب صرف ساری کہانی کیا رومانس کے گرد گھومتی ہے. پھر تو وہ ہم پتہ نہیں کیا لکھیں، ایک کمرہ ہی لکھ دیں بس، کہ ایک کمرہ ہے اس میں 2 لوگ ہیں، بیڈ ہے اور بس بیڈ کی شامت آئی ہوئی ہے، لگے ہوئے ہیں وہ. اور کیا ہے پھر کمرے میں ہی سب کر دیتے ہیں جتنا مرضی. میں نے ایک بات نوٹس کیا، جتنا مرضی ہم، خاص کر میں باقیوں کی بات نہیں کر رہا، جتنا مرضی آپ سوچ لیں کہ آج ریڈر خوش ہوں گے، ایپیسوڈ میں چیزیں کلیئر کر دی. پوری کوشش ہوتی ہے کہ 20-25 منٹ میں 28 میں 22 میں سین کمپلیٹ کر دیں، کوئی تھوڑا سا راز کھول دیں، تھوڑا سا رومانس دکھا دیں، تھوڑی سی پلاننگ دکھا دیں، بندھا رہے بندہ کہ ریڈر خوش ہو جائیں گے. ہاں چلے ٹھیک ہے، ایک سین پورا ہو گیا ایک ایپیسوڈ کی طرح سے، ہاں ہو گیا. پر نہیں، سین ہی نہیں ہوا، یا رومانس ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. پتہ نہیں. میں ان لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہوں جو گھنٹہ 1.5 کی سٹوری لکھ رہی ہیں اور سین بھی کور کر لیتی ہیں، پروف ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں. بھئی وہ لوگ مہان لوگ ہیں، اس دنیا کے نہیں ہیں وہ. میں تو ان کی برابری کر ہی نہیں سکتا. اور جو میرے یہ 17,000 لوگ ہیں، پلیز میرے ساتھ انسانوں والا رویہ رکھیں پلیز. میں انسان ہوں اور ایز اے ہیومن مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں جو میں نے کرنے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ میں لکھ رہا ہوں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. تو میں جب اس طرح کے کمنٹ پڑھتا ہوں، اگر میں کسی کو کسی بھی انٹینشن سے کوئی جواب دیتا ہوں تو میں روڈ ہوں. میں جواب نہیں دے رہا تو آپ سنتے نہیں ہیں. مطلب میں کیا کروں؟ میں چیزیں کلیئر کر رہا ہوں تو بھی نہیں ہو رہی. میں رومانس کم لکھ رہا ہوں تو رومانس زیادہ لکھے. میں لکھ رہا ہوں تو بغیرتی پھیلا رہا ہوں. واہ، مطلب ہر بات پہ بلیم مجھے ہی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نا ایپیسوڈ پوسٹ کرنے کے بعد دوبارہ دیکھتا نہیں کہ کیا بنا اس کا کیا نہیں. میں اس قدر سوشل میڈیا اور لوگوں سے عاجز ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا اس طرف آنے کو. میں ایک بار بس کس دے دی اور بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا. اور میں خود کو بڑا لائٹ فیل کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بس اب اگلی کہانی اگلا لکھنا ہے، کیونکہ میرا موڈ آپ لوگوں کے کمنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا کمنٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے. اور میں بڑا پرسوچ انداز میں کتابیں پڑھ کے خود کو کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، یو ہیو ٹو رائٹ مور. لوگ تو بولتے رہیں گے، لوگوں کا تو کام ہے، 1 بور ہے 10 بور ہے. پر آپ خود ایک بات سوچیں کہ 10 لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی ایک اگر برائی کر رہا ہے تو آپ کو اس کی برائی یاد رہ جاتی ہے. 10 لوگوں کی تعریفیں پانی میں چلی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. کوئی ایک بندہ آپ کو مسلسل ٹیز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. کوشش کرتے ہیں ہم بھی لکھنے کی. میں کہتا ہوں میں نے رومانس لکھنا ہے، پر میں نے اتنا لکھنا ہے کہ بس زیادہ میرے کھاتے میں گناہ نہ آئے. کیا کریں ہم؟ اب ہم نے اپنا لکھا ہوا، یہ ہوتا ہے نزول، کہتے ہیں یہ الہام ہوتا ہے، آپ کو بے چین رکھتا ہے. مجھے نہیں لگتا باقیوں کا، پر یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. میں نہیں لکھتا، مجھے بے چینی رہتی ہے. اور میں ابھی وہ نہیں لکھ رہا جو میں لکھنا چاہتا ہوں. میری کہانیاں ہیں کہ لڑکا لڑکیاں بینچ پہ بیٹھے ہیں اور درمیان میں لڑکی کا پرس ہے. یہ پبلک ڈیمانڈ ہے جو ہم کر رہے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں اگر سب کنویں میں گریں گے تو آپ بھی گریں گے. مطلب کیوں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ایڈلٹ کنٹینٹ ہے؟
آپ نے پڑھا، آپ نے اپنا منہ اس گند میں ڈالا، تبھی آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ ایڈلٹ کنٹینٹ ہے اور ہم سارے کنویں میں جا رہے ہیں، تو آپ بھی کنویں تک پہنچ چکے ہیں اس میں ڈوبنے کے لیے۔ آپ کیوں آ گئے؟ جب آپ اتنے اچھے سچے اور پاک ستھرے ہیں تو آپ لوگ کیوں آ گئے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ پھر اپنی طرف سے ہمیں بھاشن دینا، ویڈیوز بنانا کہ گند لکھ رہے ہیں، کرنجی رومانس ہے یہ، فلانا ہے، یہ یوں ہے، یہ کیا ہے، وہ ہے۔ مطلب آپ نے ہر قسط کو اتنا ڈیپلی پڑھا اور پھر آپ اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں ایز اے ویور اور ریویو دے رہے ہیں۔ ریویو کیوں بھائی؟ آپ بھی، اور پھر مزے کی بات، تھمبنیل بھی ہمارے والا ہی لگانا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جتنا گندا تھمبنیل ہوگا لوگ اتنا آئیں گے۔ تو ہم گند پھیلا رہے ہیں، یہ ریویو دے کر اسے اور پھیلا رہے ہیں، ہمارا ہی تھمبنیل لگانا ہے، ہماری ہی برائی کرنی ہے۔ اگر آپ میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے یہ چور راستے نکالتے ہیں فیم کے لیے، یہ چور راستے، یہ گھٹیا طریقے، کیا ہوتا ہے؟ چار پیسوں کے لیے گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے ہماری برائیاں، ہمارے خلاف بکواسیں، اور پھر بھی ہم کیا ہیں؟ ہم برے ہیں۔ تھمبنیل ہمارے والا، باتیں اپنی چھاپ کر، ہاں جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کنٹینٹ نہیں آنا چاہیے۔ آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ ہمارا تھمبنیل ہٹائیں، پھر دیکھتے ہیں آپ پہ ویوز آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ کون آپ کی بکواس سننا چاہتا ہے؟ اور میں زیادہ آگے تو نہیں چلا گیا، میں کچھ زیادہ ہی اینگری ہو گیا ہوں نا بھائی نا، بس 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 اتنا ہی کافی ہے۔ میں کافی دنوں سے نا سوچ رہا تھا، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ روڈ ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ریڈرز کی قدر نہیں کرتے۔ میں سب کی قدر کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اپنے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ میرے لیے مائی مینٹل ہیلتھ از مور دین امپورٹنٹ فرام ایوری تھنگ۔ میرے لیے سب چیزوں سے زیادہ ضروری میری مینٹل ہیلتھ ہے۔ میں اس کے لیے بہت جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں بس۔ تو پلیز اگر جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کو اپریشیٹ کریں، اگر گند لکھ رہا ہوں تو پلیز آپ دور رہیں، اگر اچھا لکھ رہا ہوں تو پڑھ لیں، تعریف کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔